बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी दरसी किताब के नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं। सबक का उन्वान है बिनते बहादुर शाह और ये तहरीर है ख्वाजा हसन निज़ामी की। उनकी तहरीर पढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तारुफ़ करा दूँ ख्वाजा हसन निज़ामी का कि आप 1874 को पैदा हुए। असल नाम अली हसन था, चूँकि उनके वालिद हाफिज़ सैयद आशिक अली हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन थे, इसलिए आप ख्वाजा हसन निज़ामी के नाम से मशहूर हुए। इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। 18 साल की उम्र में अरबी और फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। फिर उसके बाद तिब, मंतिक़, तसव्वुफ़, फ़िक़्ह और हदीस में कमाल हासिल किया। वालिद की वफ़ात के बाद दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन बने। आपको बचपन ही से मज़ामीन लिखने का शौक़ था। एक अरसे तक मुख्तलिफ़ अखबारात में आपके मज़ामीन छपते रहे। बाद में उन्होंने कई अखबार और रिसाले ख़ुद भी निकाले, जो उनकी मज़मून निगारी के बायस बहुत मकबूल हुए। उनका सबसे मशहूर रिसाला हफ्त रोज़ा मनादी था, जो उनका रोज़नामचा था। आपने तसव्वुफ़, मज़हब और मुआशरती मौज़ूआत के अलावा 1857 के वाक़यात पर कई किताबें लिखी हैं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से उनकी अदबी खिदमात के सिले में उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब भी दिया गया। ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीर रवां, सादा और सलीस है, जिनमें वाक़यात की तस्वीर कशी कमाल दर्जे की होती है। वो अपनी तहरीरों में नए नए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज तो रोज़मर्रा के और अवामी बोलचाल के और गुफ्तगू से अख़ज़ करते हैं, और कुछ अल्फाज वो ख़ुद वज़ा कर लेते हैं। आपने तारीख़ी, मुआशरती और तहज़ीबी ज़िंदगी को सामने रख कर बहुत अच्छे अफ़साने तहरीर किए। इन अफ़सानों में अपने असलाफ़, अज़मत रफ़्ता और तारीख़ी वाक़यात को उन्होंने पेश किया। यही वजह है कि उनके अफ़सानों में बड़ा दर्द पाया जाता है। चुनांचे उन्होंने मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल, शहज़ादों और शहज़ादियों की बर्बादी और बेगमात की रुसवाई की कहानियों को निहायत पुरदर्द और मुअस्सर पैराए में तहरीर किया है। आपकी तहरीरें दिल्ली की ख़ास टकसाली ज़ुबान में हैं। वो अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा और मुहावरे बड़ी बेसाख्तगी से इस्तेमाल करते हैं और पढ़ने वाला अश अश कर उठता है। आपकी तसानीफ़ 50 से ज़्यादा हैं, जिनमें कृष्ण बीती, गदर दिल्ली के अफ़साने, बेगमात के आंसू, सीपारा दिल, मुहर्रम नामा, मीलाद नामा, यजीद नामा, बीवी की तालीम, औलाद की शादी और जग बीती काबिल ज़िक्र है। आपने 1955 में वफ़ात पाई। उनकी जो तहरीर आपके निसाब में शामिल की गई है अज़ीज़ तलबा, वो उनकी किताब गदर दिल्ली के अफ़साने से ली गई है। इस अफ़सानवी मजमूए में उन्होंने जंग आज़ादी 1857 के बाद जो वाक़यात पेश आए, बिलख़ुसूस शाही ख़ानदान के साथ जब नवाब बरसग़ीर के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को यरग़माल करके उन्हें माज़ूल करके भेज दिया गया बर्मा में, और उनके ख़ानदान पर क्या बीती, शहज़ादों और शहज़ादियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अपने इन अफ़सानों में उन्होंने इन वाक़यात का ज़िक्र किया है। बिनते बहादुर शाह इस कहानी में, इस तहरीर में वो लिखते हैं, ये एक बेचारी दरवेशनी की सच्ची हकीकत है जो ज़माने की गर्दिश से उन पर गुज़री। उनका नाम कुलसूम ज़मानी बेगम था। ये दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह
ابو ظفر بہادر شاہ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ چند سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اکثر شہزادی صاحبہ سے خود ان کی زبانی ان کے حالات سنے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے خاص عقیدت تھی، اس لیے اکثر حاضر ہوتی تھی اور مجھ کو ان کی دردناک باتیں سننے کا موقع ملتا تھا۔ نیچے جس قدر واقعات لکھے گئے ہیں وہ بیان کرتی ہیں۔ جس وقت میرے بابا جان کی بادشاہت ختم ہوئی اور تاج و تخت لٹنے کا وقت قریب آیا تو دلی کے لال قلعے میں ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ در و دیوار پر حسرت برستی تھی، اجلے اجلے سنگ مرمر کے مکان کالے سیاہ نظر آتے تھے۔ 3 وقت سے کسی نے کچھ نہ کھایا تھا۔ زینب میری گود میں 2.5 برس کا بچہ تھی اور دودھ کے لیے بلکتی تھی۔ فکر اور پریشانی کے مارے نہ میرے دودھ رہا تھا نہ کسی انا کے۔ ہم سب اسی یاس و ہراس کے عالم میں بیٹھے تھے کہ حضرت ذل سبحانی کا خاص خواجہ سرا ہم کو بلانے آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سناٹے کا عالم، گولوں کی گھن گرج سے دل سہمے جاتے تھے، لیکن حکم سلطانی ملتے ہی ہم حاضری کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضور نے قریب بلایا اور فرمانے لگے، کلثوم، لو اب تم کو خدا کو سونپا، قسمت میں ہے تو پھر دیکھ لیں گے، تم اپنے خاوند کو لے کر فوراً کہیں چلی جاؤ، میں ابھی جاتا ہوں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں تم بچوں کو آنکھ سے اوجھل ہونے دوں، پر کیا کروں، ساتھ رکھنے میں تمہاری بربادی کا اندیشہ ہے، الگ رہو گی تو شاید خدا کوئی بہتری کا سامان پیدا کر دے۔ اتنا فرما کر حضور نے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے، جو راشے کے سبب کانپ رہے تھے، اور دیر تک آواز سے بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہے، خدا بندہ، یہ بے وارث بچے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ محلوں کے رہنے والے جنگل ویرانوں میں جاتے ہیں، دنیا میں ان کا کوئی یار و مددگار نہیں رہا۔ تیمور کے نام کی عزت رکھیو اور ان بے کس عورتوں کی آبرو بچائیو۔ پروردگار، یہی نہیں بلکہ ہندو مسلمان سب میری اولاد ہیں، اور آج کل سب پر مصیبت چھائی ہوئی ہے، میرے اعمال کی شامت سے ان کو رسوا نہ کر، سب کو پریشانیوں سے نجات دے۔ اس کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا، زینب کو پیار کیا اور میرے خامند مرزا ضیاء الدین کو کچھ جواہرات عنایت کر کے نور محل صاحبہ کو ہمراہ کر دیا، جو حضور کی بیگم تھی۔ پچھلی رات کو ہمارا قافلہ قلعے سے نکلا، جس میں 2 عورتیں اور 3 مرد شامل تھے۔ مردوں میں ایک میرے خامند مرزا ضیاء الدین اور دوسرے مرزا عمر سلطان بادشاہ کے بہن تھے۔ عورتوں میں سے ایک میں، دوسری نواب محل اور تیسری حافظ سلطان بادشاہ کی سمندھن تھی۔ جس وقت ہم لوگ رتھ میں سوار ہونے لگے، صبح صادق کا وقت تھا، تارے سب چھپ گئے تھے، مگر فجر کا تارا جھلملا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بھرے پورے گھر پر اور سلطانی محلوں پر آخری نظر ڈالی تو دل بھر آیا، آنسو امڑتے تھے۔ نواب نور محل کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور پلکیں ان کے بوجھ سے کانپ رہی تھیں، اور صبح کے ستارے کا جھلملانا نور محل کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ آخر لال قلعے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو کر کورالی گاؤں میں پہنچے اور وہاں اپنے رتھ بان کے مکان پر قیام کیا۔ باجرے کی روٹی اور چھاچھ کھانے کو میسر آئی۔ اس وقت بھوک میں یہ چیزیں
बिरयानी मुतंजन से ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। एक दिन तो अमन से बसर हुआ, मगर दूसरे दिन गिरदो नवाह के जाट गुज्जर सब जमा होकर लूटने को चढ़ आए। सैकड़ों औरतें भी उनके साथ थीं, जो चुड़ैलों की तरह हम लोगों को चिमट गई। तमाम जेवर और कपड़े उन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी सी औरतें अपने मोटे मोटे मैले मैले हाथों से हमारे गले के जेवर नोचती थी, तो उनके लहंगों से ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था। इस लूटमार के बाद हमारे पास इतना भी वक्त न रहा जो एक वक्त की रोटी को काफ़ी हो। हैरान थे कि देखिए अब क्या पेश आएगा। ज़ैनब प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक ज़मींदार निकला। मैंने बेइख्तियार होकर आवाज़ दी, भाई थोड़ा सा पानी इस बच्ची को ला दे। ज़मींदार फ़ौरन एक मट्टी के बर्तन में पानी लाया और बोला, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। ये ज़मींदार कुराली का खाता पीता आदमी था। उसका नाम बस्ती था। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हमको सवार किया और पूछा कि जहाँ तुम कहो पहुँचा दो। मैंने कहा कि अजाड़ा ज़िला मीरठ में मीर फैज़ अली शाही हकीम रहते हैं, जिनसे हमारे ख़ानदान के ख़ास मरासिम हैं, वहाँ ले चलो। बस्ती हमको अजाड़ा ले गया, मगर मीर फैज़ अली ने ऐसी बेमुरव्वती का बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि मैं तुम लोगों को ठहरा कर अपना घर बार तबाह नहीं करना चाहता। वो वक्त बड़ी मायूसी का था। एक तो ये ख़तरा कि पीछे से अंग्रेज़ी फ़ौज आती होगी, उस पर बेसरो सामानी का ये आलम कि हर शख्स ने निगाह फेरी हुई थी। वो लोग जो हमारी आँखों के इशारों पर चलते थे और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो कुछ हुक्म दें फ़ौरन पूरा किया जाए, वही आज हमारी सूरत से बेजार थे। शाबाश है बस्ती ज़मींदार की कि उसने ज़ुबानी बहन कहने को आखिर तक निभाया और हमारा साथ ना छोड़ा। नाचार अजाड़े से रवाना होकर हैदराबाद का रुख किया। औरतें बस्ती की गाड़ी में सवार थीं और मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे रोज़ एक नदी के किनारे पहुँचे, जहाँ कोमल के नवाब की फ़ौज पड़ी हुई थी। उन्होंने जो सुना कि हम शाही ख़ानदान के आदमी हैं, तो बड़ी खातिर की और हाथी पर सवार करके नदी से पार उतारा। अभी हम नदी के पार उतरे ही थे कि सामने से अंग्रेज़ी फ़ौज आ गई और नवाब की फ़ौज से लड़ाई होने लगी। मेरे खामन और मिर्ज़ा उमर सुल्तान ने चाहा कि नवाब की फ़ौज में शामिल होकर लड़ें, मगर रिसालदार ने कहला भेजा कि आप औरतों को लेकर जल्दी से चले जाइए, हम जैसा मौका होगा भुगत लेंगे। सामने खेत थे जिसमें पकी हुई खेती तैयार खड़ी थी। हम लोग उसके अंदर छुप गए। जालिमों ने खबर नहीं देख लिया था या नागहानी तौर पर गोली लगी। जो कुछ भी हुआ, एक गोली खेत में आई जिससे आग भड़क उठी और तमाम खेत जलने लगा। हम लोग वहाँ से निकल भागे, पर हाय कैसी मुसीबत थी कि हमको भागना भी नहीं आता था। घास में उलझ उलझ कर गिरते थे। सर की चादरें वहीं रह गई। बरहना सर, हवास बाख्ता, हज़ार दिक्कत से खेत के बाहर आए। मेरे और नवाब नूर महल के पाँव खूनम खून हो गए। प्यास के मारे ज़ुबानें बाहर निकल आईं। ज़ैनब पर गशी का आलम था। मर्द हमको संभालते थे, मगर हमारा संभलना मुश्किल था। नवाब नूर महल तो खेत से निकलते ही चकरा कर
گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں زینب کو چھاتی سے لگائے اپنے خامد کا منہ تک رہی تھی اور دل ہی دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائیں، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لوٹتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ بستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگیں اور بولی، ابھی خواب میں نے تمہارے بابا حضرت ذل سبحانی کو دیکھا ہے کہ طوق و زنجیر پہنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹوں بھرا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل، گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا، تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل جانے سے پہلے اسے دیکھوں گا۔ بادشاہ کی یہ باتیں سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم، کیا سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا؟ مرزا عمر سلطان نے اس کا جواب دیا کہ خواب و خیال ہے۔ بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے، تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کی سمدھن بولی، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے؟ خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ سکے کی طرف اشارہ ہے جس میں بادشاہ کے سر کی مہرت ہوتی ہے۔ نور محل، تم نے تو طوق و زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنیے بقالوں سے تو اس سے بھی زیادہ بدسلوکی دور نہیں۔ مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں بستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھپر ہمارے واسطے خالی کر دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا۔ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پیال یا پرال کہتے تھے، سوتے ہیں۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، پر کیا کرتے، اس وقت سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا۔ ناچار اسی میں پڑ رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تھکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی، نیند آ گئی۔ آدھی رات کو ایکا-ایکی ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ، پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو بے غل و غش اس گھاس پر پڑے سوئے ہوئے تھے۔ اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا۔ قسمت کو پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک دن شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بسیرے لیتے پھریں گے؟ قصہ مختصر، اس منزل بمنزل تقدیر کی گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد پہنچے اور سیتا رام پیٹھ میں ایک مکان کرائے کو لے کر ٹھہرے۔
جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ کھسوٹ سے بچ گئی تھی فروخت کی۔ اسی میں راستے کا خرچ چلا اور چند روز یہاں آ کر بھی بسر ہوئی۔ آخرکار جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجے کے خوشنویس تھے۔ انہوں نے درود شریف خط ریحان میں لکھا اور 4 مینار ہدیہ کرنے کے لیے لے گئے۔ لوگ اس خط کو دیکھتے تھے اور حیرت میں رہتے تھے۔ اول روز 5 روپے کو درود شریف ہدیہ ہوا۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اس طرح ہماری گزر اوقات بہت عمدگی سے ہونے لگی، لیکن موسیٰ ندی کے چڑھاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد کے مکان میں اٹھائے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرائے پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر اڑی کہ نواب لشکر جنگ، جس نے شہزادوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا ہے اور اب کوئی شخص دہلی کے شہزادوں کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس کسی کو شہزادے کی خبر ملے گی اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اسی خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپے ماہوار پر کر لی۔ چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے، مگر وہ نواب اس قدر بدمزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا، جس کی برداشت وہ نہیں کر سکتے تھے، اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ الہی اس ذلت کی نوکری سے تو موت لاکھ درجے بڑھ کر ہے، تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے، پر آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی اثناء میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر کر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت کالے میاں صاحب چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دہلی اور نظام اپنا اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں رات کے وقت میانے میں سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ قلعے میں تشریف لاتے تو مسند زرنگار پر بٹھائے جاتے تھے۔ بادشاہ بیگم اپنے ہاتھ سے لونڈیوں کی طرف سے مگس رانی کرتی تھی۔ آج وہ گھر میں آئے تو ثابت بوریا بھی نہ تھا جس پر وہ آرام سے بیٹھ جاتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان، کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے۔ اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کرو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ معظمہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر بمبئی آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے۔ جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شاہ ہند کے گھرانے سے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویشانہ رنگین لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی اور جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کس پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل پر نمک چھڑک دیا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گرو کے چیلے ہیں۔ وہی ہمارا باپ تھا اور وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے
جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کرتی۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کریں؟ رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہوا۔ مکے پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا جس کو میں نے آزاد کر کے مکے بھیج دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا داروغہ ہو گیا۔ اس کو جو ہمارے آنے کی خبر ملی، دوڑا ہوا آیا اور قدموں میں گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام کا تھا، ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز بعد سلطان روم کے نائب کو جو مکے میں رہتا تھا ہماری خبر ہوئی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ شاہ دہلی کی لڑکی آئی ہے جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے سے ملاقات کا پیام دیا جو میں نے منظور کر لیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدے سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے خواہش کی کہ میں آپ کے آنے کی اطلاع حضور سلطان کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جواب بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف، 1 سال نجف اشرف اور کربلا معلیٰ میں بسر ہوا۔ آخر اتنی مدت کے بعد دلی کی یاد نے بے چین کر دیا اور روانہ ہو کر دلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اس پینشن کی رقم کو سن کر اول تو مجھے ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپے معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے بابا کا نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، غدر دلی کے افسانے، اس کتاب میں سے لی گئی یہ کہانی آپ نے سنی، جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ آج کی اس کہانی پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں تبصرہ کریں گے۔ اس کہانی کا تنقیدی اور تحسینی جائزہ بھی لیں گے اور اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ خواجہ حسن نظامی کا اسلوب نگارش کیسا ہے۔